हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. नाजरीन, ईद उल अज़हा करीब है और ईद उल अज़हा की जो तैयारियां हैं वो अरूज पर हैं. जब बात करते हैं मंडियों की, तो मंडियों में बकरों, बहरों और दुम्बों की जो खरीदो फरोख्त है, उनकी कीमतें हैं दोनों बराबर अरूज पर हैं. लेकिन हम जानेंगे कि आखिर धोखाधड़ी जो हो रही है और जो फ्रॉड चल रहा है खरीदो फरोख्त की मद में, वो आखिर क्यों हो रहा है. और जब भी ईद करीब होती है तो वारदातें भी शुरू हो जाती हैं. हम कह सकते हैं कि डकैतियाँ अरूज पर हो जाती हैं. इस हवाले से भी जानेंगे. लेकिन जब बात करते हैं कसाई की, असल बात तो है कि ईद के दिन जब आपने बकरा ज़िबा करवाना होता है तो असली कसाई है या नकली कसाई है, इसकी जानबीन कैसे की जाए, ये आज हम जानेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे सर आप? मैं बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है. सर, सबसे पहले बात करते हैं, ईद उल अज़हा करीब है, चंद ही दिनों में इंशाल्लाह हम सब ईद उल अज़हा मनाएंगे. लेकिन उससे पहले जब आप देखते हैं कि मंडियाँ बिजी हो जाती हैं, भरी हुई हैं बकरों की खरीदो फरोख्त के साथ. लेकिन खरीदो फरोख्त के दौरान जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो धोखाधड़ी हो रही है, इस पर नज़रसानी कीजिए. हाँ जी, आज का बड़ा ज़बरदस्त आपने टॉपिक चूज़ किया है. ईद है, खुशी का मौका है, हर घर में शोर है, बच्चों का शोर है कि जाके जानवर लेकर आएँ, कुर्बानी का जानवर लेकर आएँ, बकरा लेकर आएँ, दुब्बा लेकर आएँ, बिल्कुल, गाय लेकर आएँ, वेड़े लेकर आएँ, जैसे आपने बताया, ऊँट. ये अच्छा, इसमें लोगों के लिए हम ये बड़ा मालूमाती प्रोग्राम होगा, ये जो आपने बताया ना, इसमें हम लोगों को थोड़ा सा आगाही देते हैं. आगाही बहुत जरूरी है. अक्सर लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं होती ना. लोग जाते हैं, व्यापारियों के साथ भी यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, वो भी मैं बताता हूँ, और जो व्यापारी हमारे साथ, आम लोगों के साथ, शहरियों के साथ जो फ्रॉड करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ. देखें, जो हमारे बड़े बूढ़े थे, वो तो अगर बुजुर्ग जिनके घरों में उनके वालिद हैं, चाचा ताया हैं, वो मंडियों में जाते हैं, उनको तो परवाह की जरूरत नहीं है, वो तो देख के जानवर को लेकर आते हैं. और ज़्यादातर जो नए न्यूली मैरिड जो कपल्स हैं, 2 साल पहले, 4 साल पहले, उन्होंने भी कुर्बानी लाजमी कर दी अपने बेबी के लिए, अपने बच्चों के लिए. उन लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं वो लोग, उनको नहीं पता कि जानवर की क्या चीज़ देखनी है, वो दोंदा है या चोगा है. इस तरह की कुछ चीज़ें हैं वो जानवर की देखने वाली होती हैं. तो सबसे बड़ी बात होती है, वो कहते हैं दोंदा क्या होता है, उसके 2 दांत, नीचे वाले 2 दांत इसके यूं नजर आने चाहिए. अच्छा, तो वो सही होता है, वाज़ेह होते हैं, बड़े होते हैं. वो एक ऐसी उससे 2 दांत से कम हो, उसको खीरा कहते हैं. ठीक है, वो जरा बच्चा होता है, इनमेच्योर होता है, उसकी कुर्बानी की इजाजत नहीं है, बहुत मजबूरी हो तब दी जाती है. और वैसे पसंद किया गया है दोंदा जानवर, उसका गोश्त भी नरम होता है और कुर्बानी के लिए उसको ज्यादा पसंद किया जाता है. लेकिन हमारे फ्रॉड क्या हो रहा है? फ्रॉड ये हो रहा है, सबसे पहले जो दांत दिखाते हैं, या तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से साइडों वाले दांतों को वो किसी डेंट से उसको ना रगड़वा के छोटा किया होता है. ठीक है, ये और से देखने में, ताकि बीच वाले दो जो है वो लंबे लगे, बड़े लगे. और समटाइम ये भी केसेस देखने में आए हैं, ये भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ये भी फ्रॉड रिपोर्ट हो रहे हैं कि वो दांतों का इतना जुल्म करते हैं कि वो जबड़ा ही इसका गायब करके 2 दांतों वाला जबड़ा लगा देते हैं, आरसी. ठीक है ना, आरसी. मतलब ये एक अजीब सी बात है कि वो जाली और जानवर के साथ ज्यादती है, सिर्फ उसको बेचने के लिए कि हम उसको बेच दें, उसको बेच दें. अच्छा, सब पता कैसे लगता है कि ये नकली दांतों का भी बिजनेस शुरू कर दिया है? बड़ा आसान है. वो आपको जब यूं करके जानवर को दिखाएंगे ना, ऐसे कर दिखा के ना, और जब जाने वो यूं कर दिखाएंगे, थोड़ा दिखा के वो छोड़ देंगे. आपका काम है आपको गौर से देख लें और आपको पता चल जाएगा कि ये दांत उसके असली हैं या नकली. उससे थोड़ा सा तवज्जो की जरूरत है. ठीक, मतलब पता लगाया जा सकता है, लेकिन अक्लमंदी से देखने की जरूरत है. बिल्कुल, ये नहीं कि आप जिस दिन आपने कुर्बानी की है और आपके कसाई ने बताया जी आपका जानवर दोंदा नहीं था. ठीक है, दोंदा नहीं था. अच्छा, अब उसके बाद जानवरों को अक्सर वो उनको सेहतमंद दिखाने के लिए उनको फुला भी देते हैं, उनमें कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं, खाने इंजेक्शन लगा देते हैं और वो फूले हुए लगते हैं, फूले हुए पानी ज्यादा पिला देते हैं और खाना ज्यादा खिला देते हैं, और उनको फिर वो देखने में लगता है बड़ा सेहतमंद है, वो होता नहीं है वैसे. और वैसे जो मेरा मशवरा है ना, मेरा मशवरा ये है कि कुर्बानी के जानवर तो होता है शौक का, उसकी कीमत कोई नहीं होती एक्चुअली. अगर ये जो जानवर हमें लाख रुपया या 75,000 रुपये जो कीमतें मैं आपको अभी बताऊंगा तो आप सुन के हैरान हो जाएंगी. एक बकरे की जो नॉर्मल सा बकरा है जिसमें से गोश्त 10 से 12 किलो निकलेगा या 15 किलो गोश्त निकलेगा, उसके वो मांग रहे हैं 75 प्लस 80,000. ठीक है, 80,000, 1 लाख रुपए शुरू होते हैं, 80,000 तक वो सेल कर रहे हैं इस वक्त लोग ले रहे हैं.
اور اس کے بعد جو تھوڑا سا اس سے بہتر بکرا ہے وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ یہ قیمتیں ہیں بکروں کی، عروج پر ہے، بکروں کی آسمان چھو رہی ہیں۔ اسی طرح چھتروں کی بھی قیمتیں وہ چھترے جو ہوتے ہیں ذرا خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں نا، ذرا ہیوی سے لگتے ہیں، حالانکہ وہ اتنی ان کی کھال ہوتی ہے، اگر ان کو دیکھا جائے ان کا ویٹ بھی کم ہوتا ہے، وہ بھی جناب آپ کو 70,000 سے شروع ہو رہا ہے، 75,000 سے شروع ہو رہا ہے، اور 2 لاکھ 3 لاکھ، جو کجلا چھترا جس میں یہ ایسے ایک آنکھیں صرف کالی ہوتی باقی وائٹ ہوتا ہے۔ دمبا بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن آپ کو میں ایک بات بتاتا جاؤں، دمبے کی قیمت سب سے کم ہے لاہور میں، ہمارے یہاں پہ آج جب قربانی کے جانور خریدتے ہیں نا، وہ دمبا آپ کو دوسرے بکرے کی اور چترے کی نسبت، وہ جو کجلے بکرے کی نسبت آپ کو کم قیمت میں ملتا ہے۔ ہم بات کریں فراڈ کی، اب فراڈ میں ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا اکثر آپ لوگوں نے یہ خیال کرنا ہے کہ وہ جو بیپاری ہے نا آپ کو جانور دکھائیں گے کوئی، اور جب آپ کو گاڑی میں لوڈ کریں گے تو وہ آپ کو کوئی دوسرا جانور اس سے سستا، اس سے کم قیمت کا جانور لوڈ کرا دیں گے اور کہیں گے سر تسی یہ ہو گیا، یہ آ گیا بندہ۔ اب ان کے وہاں پہ بندے کھڑے ہوتے ہیں لوڈر، جو لوڈنگ کا کام کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ آپ کو لوڈ کر دے گا یہ جانور، اور وہ آپ لوڈ کر کے جب آئے گا آپ دیکھیں گے جی یہ آپ وہ کہے گا جی یہ تو آپ نے اس کو کہا تھا، مطلب بدل دیا نا لاسٹ مومنٹ پہ جانور، اس نے لوڈ کیا، بدل دیا انہوں نے، سویپ کر دیا۔ مجھے پتہ نہیں، ایک تو یہ توجہ سب بیمار، اگر بیمار بھی ہو تو اس کا کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اچھا اس کے لیے لائف سٹاک پنجاب نے ہر منڈی میں یہ کیٹل مارکیٹنگ کمپنی کے زیر تمام، پہلے جو میٹروپولیٹن لگاتی تھی تب بھی لائف سٹاک کا سٹال ہوتا تھا، اندر سٹال موجود ہیں، اگر آپ کو کہیں پہ سٹال موجود نہ ہو تو آپ نے اس کی کمپلین کرنی ہے۔ اگر آپ کو مطلب اس منڈی کے اندر ایک کیمپ ایسا ہوگا جو پنجاب حکومت کی جانب سے نافذ کیا لگایا گیا تاکہ لوگوں کو کوئی فراڈ نہ ہو، اور پتہ چل لوگوں سکے کو کوئی آن دا نقصان نہ ہو، لوگوں کو کوئی بیمار بکرا نہ بھیج دے، کوئی جانور ایسا نہ ایگزامن بھیج کر دے سکے آپ، تاکہ وہ اس کو ایگزامن کر لے، وہ اس کو وہاں سے چیک کر کے ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کو تو وہ وہاں پہ دکھا کے چیک کرا لیتا ہے۔ اب اس کی طرف اس کے بعد آ رہا ہے نا، ان کے ساتھ بیوپاریوں کے ساتھ بھی فراڈ ہو رہے ہیں، بہت سارے ایسے نوسر باز ہیں جو وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ سے بیوپاروں کے آپ ان کی ڈیل کرتے ہوئے جانور غائب کر لیتے ہیں، انہوں نے اپنی وہ جو لوڈر ہوتا ہے وہ چیز پہلے سے تیار رکھی ہوتی ہے، ایک جانور کا سودا کرتے ہیں، ایک جانور کا سودا کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ لو پیسے ایک جانور کے، باقی 4 جانوروں کے پیسے ہم آپ کو چل کے دیتے ہیں، اور راستے میں ان کو لوٹ لیتے ہیں، یہ والی بھی شکایتیں آ رہی ہیں۔ تو یہ دونوں طرف سے اس کے لیے حکومت پنجاب نے، پنجاب پولیس نے، ڈی آئی جی لاہور جو ہیں، آپریشن ڈی آئی جی لاہور آپریشن فیصل کامران صاحب، وہ ان چیزوں پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، انہوں نے اس کے لیے اسپیشل ٹاسک فورسز بنائی ہوئی ہیں، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی، متعلقہ تھانوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہے، ایکسٹرا فورس کھڑی ہے، وہ انہی چیزوں کے لیے نہ کسی بیوپاری کے ساتھ فراڈ ہو، بیوپاریوں کے پیسے نہ لوٹے، اس بار ایسا نہیں ہوگا جو پچھلے سال تک ہوتا رہا ہے، یہ ہر سال ایسے ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس دفعہ نہ ہو، لیکن انہوں نے فول پروف سے انتظام کیا وہاں پہ، ان کے لیے 15 پہ فوری کال کریں، وہاں پہ فوری پولیس پہنچے گی، متعلقہ تھانہ پہنچے گا، اور وہاں پہ ڈولفن کی بھی ڈیوٹی زیادہ ہے جہاں جہاں منڈیاں ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے نوسر بازوں کی اور فراڈیوں کی نظریں ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ خیال کرنا ہے وہاں پہ اگر آپ کو پیاس لگے پانی اپنا کوشش کریں ساتھ لے کے جائیں، وہاں پہ کوئی کھلا پانی بیچ رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، آپ نے پانی لے کے نہیں پینا، کسی سے شربت لے کے نہیں پینا، وہ اس میں ایسی نشاور چیزیں پلا دیتے ہیں کہ اگر آپ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون بندہ اکیلا آیا ہوا ہے اور وہ جانور، ظاہر ہے جو منڈی کے اندر آئے گا وہ تو جانور بکرا خریدنے ہی آئے گا نا، اس کو پیسے ہوں گے اور کیش میں پیسے ہوں گے۔ ایک اس دفعہ مجھے نہیں پتا، ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی، پہلے یہ تھا آج سے 2-3-4 سال پہلے انہوں نے منڈیوں کے اندر عارضی طور پر ATM مشینیں لگائی تھیں، ATM مشینوں کی یہ اس لیے لگائی تھیں کہ اس کے لیے آسانی تھی، وہاں پہ جا کے وہیں پہ آپ نے ویپاری سے طے کیا اور ATM مشین سے پیسے نکالے، ویپاری کو دے دیے، لیکن وہاں پہ بھی سیکیورٹی تھی ATM مشین کے، ظاہر ہے وہ ATM مشین وہ کسی جو آرگنائزر منڈی کے جو ہیں اس کو مینیج کر رہے ہوں گے کنٹرولرز وہ۔ اچھا دوسرا بیوپاریوں کے ساتھ بیوپاریوں کو یہ بھی شکایات آ رہی ہیں، اب اس کے اوپر ہم کام کریں گے، سننے میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ جانور کی انٹری اور داخلی اور خارجی فیسیں اضافی لی جا رہی ہیں۔ اب یہ کمپنی، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی شکایتیں جو ہے نا مسلسل آ رہی، مسلسل یہ لیکن سر اس پر اب کنٹرول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں متعلقہ ادارے سے، متعلقہ کیٹل مارکیٹنگ کمپنی کے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں، اگر کوئی ہے تو ہمیں ثابت کریں، ہمیں دکھائیں۔ وہ کیا ہے کہ 100 روپیز کی بجائے 500 روپے لے رہے ہیں فی جانور کے، اس طرح کی خبریں اطلاعیں۔ تو اس کو روکنے کے لیے
اس کو روکنے کے لیے اور جو کیٹل مارکیٹنگ کمپنی ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو خاص ڈیوٹیاں لگائی ہوئی. اچھا اب اس میں یہ کوشچن بنتا ہے کہ کیٹل مارکیٹنگ کمپنی اگر وہاں پہ موجود ہے تو یہ زائد کیوں پیسے وصول کیے جا رہے ہیں؟ سر یہ جو کیٹل کیمپس ہیں منڈیوں میں موجود ہیں، اگر یہ ہیں ادھر موجود تو پھر کیوں اضافی پیسے لیے جا رہے ہیں انٹرنس پر یا ایگزٹ جو خارجی راستہ ہے اس پر؟ دیکھیں یہ ہر سال ہی ایسے ہوتا ہے اور یہ عید پہ نہیں ہوتا، عید کے علاوہ بھی یہ شکایات بیوپاروں کی طرف سے اکثر ہوتی ہیں. اکثر ہی لیکن جب ہم دیکھنے جاتے ہیں، اگر میں جاؤں گا وہاں پہ موقع پہ اسٹال کے اوپر تو میرے سامنے تو وہی پرچی کاٹی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ بیوپاریوں نے ادھر آنا بھی ہوتا ہے. لیکن عید کے دنوں میں یہ کمپلین اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایسے بیوپاری بھی آتے ہیں جن کا اس منڈی میں ریگولر آنا نہیں ہوتا، صرف عید میں اپنے وہ جانور فروخت کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ پھر کر دیتے ہیں باہر نکل کے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایک دو چینلز وغیرہ بھی جو آج کل ڈیجیٹل میڈیا کے زیادہ تر چینل ہے، ہر چینل اپنا ڈیجیٹل میڈیا بنایا ہوا ہے، تو اس کے اوپر ویڈیوز بھی بن رہی ہیں، اس کے اوپر شکایات بھی ہو رہی ہیں. تو لیکن جب میری بات ہوئی انتظامیہ سے، انہوں نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہو رہا، اگر کوئی کہیں پہ ہو رہا ہے تو آپ ہمیں رپورٹ کریں، ہم ایکشن لیں گے. لیکن میرا حکومت سے یہ ہے کہنا کہ ذرا توجہ تو کریں. 1.5 ارب پتہ نہیں کتنے کا، 1.5 ارب کے قریب کا یہ ٹھیکہ دیا ہے 1 سال کا تو منڈی کا، تو انہیں پیسے کیسے پورے کر دیں؟ ایسے پورے کر دیں، عوام میں سے پورے کر دیں. 1.5 ارب آپ خود سوچیں کہ اتنے آپ دے رہے ہیں اور آپ بڑی بلے بلے کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنے ارب کا ٹھیکہ سیل کر دیا. لیکن یہ تو سوچنا کہ اس اتنے ارب کا ٹھیکہ سیل کرنے سے جو ٹھیکیدار ہے اس نے پیسے کیسے وصول کرنا ہے، کس سے وصول کرنا ہے؟ انہی سے وصول کرنا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ واقعتاً یہ ہو رہا ہے، لیکن اس کی شکایات ہیں. اب اس شکایت کو دور کرنا چاہیے. اس کے لیے وہاں بڑے بڑے بینر لگائیں اور لکھ کے لگائیں کہ یہ اتنی انٹری فیس ہے، اتنی داخلی فیس ہے، اتنی خارجی فیس ہے، یہ لکھ کے لگانا چاہیے. ٹرالے بڑے بڑے وہ ایک جگہ پہ اندر لگایا ہوا ہے، انہوں نے اندر جا کے ایک جگہ پہ لگا ہوا ہے. میں نے دیکھا تھا، میں لاسٹ ایئر گیا تھا تو مجھے نظر آیا تھا. اس دفعہ کا مجھے نہیں پتا. تو ATM مشین وغیرہ بھی ہونا چاہیے. اس دفعہ زیادہ چینج نظر آئی کیونکہ پنجاب حکومت جس طرح سے جس رفتار میں کام کر رہی ہے. سچی بات ہے خان، بات سنو، میں گیا تھا اور اتنا بدبو تھی، اتنے برے حالات تھے، اتنے برے، میں اندر جا ہی نہیں سکا. اور ٹریفک کا سسٹم وہاں پہ صحیح نہیں ہے، پارکنگ کا سسٹم نہیں ہے. آپ تو پھر جن پنجاب حکومت اپنی طرف سے جگہ جگہ اسپیسیفک پوائنٹس بنائے منڈیوں کے، ان کا کیا فائدہ ہوا اگر آپ کا اپنا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا؟ کانجرا کی بات کر رہا ہوں. اب اس کے علاوہ جو انہوں نے عارضی سیلز پوائنٹ بنائے ہیں جو انہوں نے گورنمنٹ نے، تو وہاں بھی یہی حال ہے. بہت گرمی ہے، بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، جو ٹینٹ لگے ہوئے ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں. تو ایک دفعہ میں چاہوں گا کہ یہ جو ہے نا کوئی بھی ارباب اختیار، وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کی جو ہیں سربراہ وہ جائیں اور یہ کیٹل مارکیٹنگ کمپنی کے CEO جو ہیں تاثیر صاحب یہ خود وزٹ کریں. اور جو سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہے شکیل احمد میاں صاحب، یہ بڑے زبردست آنیسٹ آفیسر ہے، اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا پورے پنجاب کے لیے لاہور کے 1-2 کی ایسے وزٹ کریں، اکیلے جا کے پرائیویٹ گاڑی میں کسی دوست یار کی گاڑی کے ساتھ جائیں اور جا کے وزٹ کریں. ہم اپنی گاڑی میں انہیں لے جاتے ہیں، عام آدمی بن کے اطلاع کیے بغیر جائیں. ایسی کوئی خرابی ملتی ہے اس کو درست کرنا ان کا کام ہے اور فرض ہے، ان کے فرائض میں شامل ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہماری اس تجویز کے علاوہ بھی جا رہے ہوں گے، وزٹ کر رہے ہوں گے. لیکن شکایات جو آ رہی ہیں نا، یہ شکایات ان کو دور کرنا بہت ضروری ہے، اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں ایسے تہوار جو کہ ہر سال ہمارا ایک حصہ ہے، ہمارے میرے خیال سے ہماری زندگی کا حصہ ہے. عید الاضحیٰ، عید الفطر، جعلی اور اصلی کسائی کا فرق کیسے معلوم ہوتا ہے؟ یہ بتائیے کہ راتوں رات جو درزی ہے وہ کسائی بن کے صبح پہنچا ہوتا ہے ذبح کرنے، اور وینگی چمبی بوٹیاں جو ہوتی ہیں ان کو دیکھو ہوتا یہ ہے کہ نا عام عید الاضحیٰ پہ آپ نے ہر اس گھر میں بھی ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی چھوٹا سے چھوٹا جانور ضرور کرے، اور لوگ حصہ ڈال کے بڑے جانور بھی کرتے ہیں. اور عام روٹین سے اگر پنجاب کے اندر یا لاہور کے اندر عام روٹین میں جو پیر منگل بدھ کے دن نکال کے، ناگے کے دن نکال کے اگر آپ روزانہ جانور کو جو ذبح ہوتے ہیں وہ اگر فار ایگزامپل وہ اگر 5,000 یا 10,000 ہوتے ہیں تو پھر یہ لاکھوں میں ہوتے ہیں. تو اتنے کسائی موجود نہیں ہیں. لیکن سر اس کا مطلب یہ کہ جعلی کسائی نکل آئے، وہی میں اس کے بتا رہا ہوں لوگوں کو دھوکہ دے. ہوتا کیا ہے اس میں جو پروفیشنل کسائی ہیں ان کے، تو جیسے میں ایک اپنے وہاں پہ وہ جو لنک روڈ پہ عارف کسائی ہے تو بڑا زبردست مٹن دیتا ہے، تو میں اس سے میری بات ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی فرسٹ ڈے بڑا رش ہوتا ہے، میں 2nd ڈے آپ کو بھیج دوں گا جانور، اب کسائی بھیج دوں گا.
کسائی کی سب سے بڑی اور اس کسائی اس لیے کم ہو گئے نا اور ان کی نمبر لگے, اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے, میری بھی کوشش ہوتی ہے میرا فرسٹ ڈے ہو, میرا کوئی کہے گا میرا فرسٹ ڈے ہی ہو, صبح ہو شام تک میرا ہو جائے. اور فرسٹ ڈے کے ریٹ الگ ہیں, جیسے کہ بکرے کا ریٹ جو کسائیوں کا چل رہا ہے فرسٹ ڈے کا 5,000 سے اوپر تک جا رہا ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ ڈے آ جائے گا 3,000 4,000 سے لے کے 6,000 تک ہوگا. لیکن فرسٹ ڈے میں 5,000 10,000 جو لوگ یہ DHA وغیرہ اس طرح کی سائڈوں میں اتنے پیسے بھی دیتے ہیں, لیکن یہ دیتے ہیں ان کسائیوں کو جو ان کے ریگولر کسائی ہیں, جہاں سے وہ گوشت بھی لیتے ہیں, جن کو واقعی گوشت بنانا بھی آتا ہے. اب کسائیوں کی کمی کا فائدہ ہر موقع پر لوگ لیتا ہے. دیہڑی دار جو جتنے مزدور ہیں یہ کیا کرتے ہیں, عید سے پہلے, اب تو انہوں نے لے کے رکھے ہوئے ہیں, عید سے پہلے چھری کانٹے اور وہ جو مڈی کہتے ہیں اس کو, لکڑی کا جو ہوتا ہے وہ خرید لیتے ہیں, اور مڈیاں بڑی تعداد میں سیل ہوئی. آپ ابھی بھی جا کے دیکھیں مڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور بڑی تعداد میں سیل ہوئی ہیں, جہاں پہ بکروں کے چارہ مل رہا ہے, پٹھے وغیرہ مل رہے ہیں, انہوں نے مڈیاں ساتھ میں رکھی ہوئی ہیں کہ یہاں پہ جو موسمی جو ہے نا وہ لے کے جائیں گے. اب یہاں پہ کوشچن جو آپ کا ہے اس کا سوال ہی اس کا یہ لوگوں کی ناظرین کے توجہ کے لیے, جو اصل کسائی ہوتا ہے نا کیسے معلوم ہوتا ہے, اس کا معلوم یہ ہوتا ہے اس کو بکرے کو یا گائے کو پکڑنے کے طریقے سے پتہ چل جاتا ہے, اور ذبح کرنے کا طریقہ بھی. ذبح تو بعد میں آئی نا بات, ذبح تو بعد میں بات ہے. اس کو پہلے اس کو قابو کرنے کے, اس کو کس نے گرانا کیسے ہے, وہ گرانے کر کے اس کے پاؤں پکڑنے سے, باندھنے سے, اس کو بٹھانے سے پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ اس کو گرانا ہی نہیں آ رہی, گائے کو قابو کرنے نہیں, اس کے پاؤں شاؤں باندھنے ہوتے ہیں, اونٹ کا ایک الگ طریقہ ہے, گائے کا ایک الگ طریقہ ہے, بکرے کا ایک الگ طریقہ ہے. اگر وہ طریقے ہم آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے قربانیاں کرتے ہیں, ہمارا پروفیشن ایسا ہے کہ ہمارے مشاہدے میں ہر طرح کی چیز آتی ہے. اگر بکرے کو پکڑ کے آرام سے بٹھا دیا اور بکرا بغیر کسی چیز کے قابو آ گیا, اس کے بغیر وہ تو پروفیشنل کسائی ہے. اگر اس سے بکرا کا قابو نہیں آ رہا, دمبا کا قابو نہیں آ رہا, چترا اس سے قابو نہیں ہو رہا, پھر آپ الرٹ ہو جائیں کہ یہ کسائی صاحب پروفیشنل نہیں ہے. اس طرح گائے کی انہوں نے ایک ٹانگ باندھنی ہوتی ہے, اس کو اس طرح گراتے ہیں, بڑے آرام سے گرتی ہے, اور گرانا بھی ایسے نہیں ہوتا کہ اس کو جانور کو چوٹ لگے, وہ اس طریقے سے گراتے بڑے آرام سے نیچے گر جاتی ہے, تکلیف نہ ہو جانور کو ذبح کے وقت بھی, یہی بہترین طریقہ. بالکل ٹھیک بات سر. ایسی بہت سی باتیں اور ایسے بہت سے ابہام ہیں جو ہم نے دور کرنے ہیں. اب اس میں ایسی بات, اگر گرا لیا پھر اس کی کھال اتارنے سے پتہ چل جاتا ہے, کھال اتارتے اس کو کتنے کو ٹک لگ رہے ہیں کھال کے اوپر. پھر اس کے بعد جب اس کو گوشت کو جو کاٹنے لگتا ہے نا, آپ نے اکثر دیکھا قربانی کے جانور کا جب گوشت آتا ہے, لوگ محبت میں اپنے پڑوس میں چاہے قربانی ہوئی بھی ہو پھر بھی وہ آپ بھیجتے ہیں, ہمارے گھر میں بھی آتا ہے, اور اکثر وہ اس کی مطلب چھوٹے گوشت کی اتنے بڑی بوٹی کی ہوتی ہے, بے تکی سی, اور اس کے اندر وہ صحیح طرح سے کٹنگ نہیں ہوتی, اگر پکائیں تو اس کے اندر ہڈی کا کچرا دانتوں میں آتا ہے, دانت خراب کرتا ہے. یہ سارے جعلی کسائی جو ہے, آپ نے جعلی کسائیوں سے بچنا ہے. ایون کہ آپ یہ بھی حیران ہو, جعلی کسائی جو جا رہا ہے نا, وہ آپ کو سب سے پہلے بولے گا 7,000 8,000 ایک بکرے کا, پھر وہ 2,000 روپے 3,000 روپے بھی مان جائے گا. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کسائی کو تو کمی نہیں ہے, تو کسائی گلیوں میں سامان اٹھا کے کیسے پھر رہے ہیں, تو یہ آپ کو توجہ کرنی ہے. اب بہروپیوں سے آپ نے بچنا ہے. سر جس سے آپ نے منڈیوں کے فراڈ کے بارے میں بتایا, شہروں میں بھی وارداتیں بڑھ جاتی ہے, یہ پلیز بتائیے. اچھا, یہ ایک چیز ذرا آپ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اکثر اخبارات میں بھی خبریں شروع ہو جاتی ہیں کہ عید سے جناب آتے ہی وارداتوں میں تیزی آ گئی, اور خبریں بھی چھپنی شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت نا لوگوں کا جو ڈاکو چور ہوتے ہیں انہوں نے بھی عید منانی ہوتی ہے, وہ اکثر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ واردات کریں آپ. لیکن یہ ابھی چھوٹی عید گئی ہے نا, آپ اس کی وارداتوں کا جو گراف دیکھیے گا اس سے پچھلے سال کی دیکھیے گا, بڑا فرق ہوگا. اس کے اوپر یہ ساری پولیس کی مینجمنٹ ہے. لیکن یہاں پہ ایک تھوڑی سی بتانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جب بھی یہ واقعتاً اس وقت ڈاکو چور تو پہلے بھی عید کے سے پہلے بھی پھر رہے تھے, لیکن اب انہوں نے بھی عید منانی ہے. اب وہ جو ڈاکو چور ہوتا ہے وہ اپنے محلے میں یہ نہیں بتاتا کہ میں ڈاکو اور چور, ٹھیک ہے نا, یہ تو اس کے پکڑا جاتا پتہ چلتا ہے نا. ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں, ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں بڑے زبردست طریقے سے. ڈکیتیوں کے پیسے وہ بینکوں میں رکھتے تھے اور یوں لگتا تھا, اور یہاں گھر سے نکلتے تھے کسی یونیفارم فورس کا یونیفارم پہن کر, اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں. تو ان کو ان پر قابو کیسے پانا سر, یہ بتائیے. میں اس پہ قابو پانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, ایک تو آپ کو اپنی احتیاط ہے, دوسری کہ جو ہماری پنجاب پولیس ہے, یہ لاہور پولیس ہے, اب CCD جو بنا ہے, CCD کی کیا کر رہا ہے, CCD کا ایک ونگ ہے جو اسپیشل کرائم برانچ,
وہ Active ہوگی. انہی دنوں میں ایکٹیو ہے, انہی دنوں میں وہ وارداتیں اور وہ کیا کہتے ہیں ان کو پکڑیں گے, ڈاکو چور جو پھر رہے ہیں گینگوں کو پکڑ کے اندر کریں گے اور کر رہے ہیں. اور یہ جو میں نے ابھی جن کا ذکر پہلے کیا تھا, ڈی آئی جی آپریشن لاہور جو ہیں فیصل کامران صاحب, انہوں نے بھی یہ اسپیشل ٹاسک دیا ہوا تمام بینکس جہاں سے لوگ پیسے نکلواتے ہیں, اور پیسے نکلوانے کے بعد یہ دھیان رکھیں آپ نے جب بھی اگر پیسے نکلوائے ہیں, اگر آپ نے کیش پیسے دیے ہیں, اندر آپ نے چیک دیا, چیک سے آپ کو پیسے ملے, ظاہر ہے جب وہ آپ پیسے دیں گے وہاں پہ 3 4 5 6 لوگ ہوتے ہیں, کوئی بل جمع کرانے کے لیے آیا ہے, کوئی فیس جمع کرانے کے لیے آیا ہے, کوئی ٹیکس جمع کرانے کے لیے آیا ہے, کوئی پیسے نکلوانے کے لیے آیا ہے, کوئی پیسے جمع کروانے کے لیے آیا ہے, انہی کے اندر کوئی نہ کوئی مخبر بھی موجود ہوتا ہے. تو یہ آپ نے یہ کوشچن اکثر ہوتا ہے کہ جناب اسی بندے کے ساتھ ڈکیتی کیوں ہوتی ہے جو بینک میں سے نکلتا ہے, یا جو اے ٹی ایم پہ کھڑا ہوا ہے, اس کو اے ٹی ایم کی تو سمجھ میں آتی ہے نا, جو بینک میں سے نکل کے جا رہا ہے اس کو اس کے گھر کی احتیاط خود بھی کرنا ضروری ہے. آپ نے ایک تو خود احتیاط کرنی ہے, اور قانون تو اپنی طرف سے آپ نے پیسے نکلوانے کے بعد اکیلے نہیں نکلنا, اگر جانا ہے تو رش والی سڑک پہ سے جانا ہے, سنسان والے علاقہ آپ نے چینج کر دینا ہے. تو یہ ڈکیتی وارداتیں کچھ حد تک بڑھ جاتی ہیں, کیونکہ یہ جو ڈاکو چور ہیں انہوں نے بھی عیدیں منانی ہے, تو پھر یہ پینک ہو جاتے ہیں اور یہ پھر پیسوں کے لیے ڈکیتیاں کرتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو ذرا احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں تو میرا خیال سے بچا جا سکتا ہے, اور پولیس اپنا کام کرے تو یہ ڈکیتی واردات نہیں ہو سکتی. انہوں نے اسپیشلی جو ہے نا بینکس کے باہر ڈیوٹیاں لگا دی ہیں, اے ٹی ایم کی نگرانی کی جا رہی ہے, اور بکرا منڈیاں جو ابھی آپ بتا رہے ہیں جتنی مویشی منڈیاں یہاں پہ سادے کپڑوں میں بھی پولیس ملوث, جو پولیس کے لوگ ہیں سادے کپڑوں میں بھی لوگ, وہاں پہ پولیس موجود ہے اور وہ نگرانی کر رہی ہے کہ کون سا بیوپاری پیسے لے کے باہر نکل رہا ہے اور وہ اپنی گاڑی تک جا رہا ہے, اور جو کون سے خریدار آ رہے ہیں, خریدار لے کے نکل رہے ہیں. بکرا چوری کی بھی بہت ساری وارداتیں ہو رہی ہیں. تو لوگوں کو ہم یہ بھی کہیں گے کہ اپنے گھر کے باہر جو بکرا باندھتے ہیں نا, تو اس کا بھی احتیاط کریں. لوگ وہاں سے بکرا چوری کرتے ہیں, آگے کسی چوک میں کہیں پہ کھڑے ہو کے اس کو آرام سے سستے داموں بیچ کے نکل جاتے ہیں. زبردست, بہترین. ابھی تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور ابہام دور کرنے ہیں. جب بات کرتے ہیں عید الاضحیٰ کی, جب بات کرتے ہیں عید الاضحیٰ سے پہلے بکروں کی خرید و فروخت کی, قیمتوں کے حوالے سے بکروں کی سنبھال کیسے ہونی چاہیے, کسائی اصلی ہو یا نکلی اس کی پہچان آپ کیسے کر سکتے ہیں, گوشت کی حفاظت کیسے کرنی ہے, اس کو بانٹنا کیسے, اور بھی بہت سی باتیں ناظرین. لیکن ہم آپ کے ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے, آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تھینک یو فار بینگ ہیئر, تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے, دیکھتے رہیے RNN پوڈکاسٹ. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.